अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज जो हमारी सूरत है वह सूरत काफ है। वो जो काफ नुक्तों वाली होती है, एक तो काफ होती है ना डंडे वाली काफ, तो ये दो नुक्तों वाली काफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ यानी ये सूरत अपने नाम के साथ ही शुरू हो रही है। कुछ ये हरूफ मुक़त्तियात भी हैं काफ, ठीक है। वल कुरआनिल मजीद, बल अजीबु अन जाअहुम मुनज़िरुन मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराब ज़ालिका राजिउल बईद। अल्लाह कहते हैं काफ, कुरान मजीद की कसम, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। ये लोग किसी और वजह से आपकी रिसालत का इनकार नहीं करते, बल्कि इनके इनकार की असल वजह यह है कि इन्हें इस बात पर ताज्जुब है कि इन्हीं में से एक डराने वाला और इन्हीं के पास आ गया है। काफिर कहते हैं ये तो बड़ी अजीब बात है। और जब इनसे कहा जाता है कि वो हिसाब किताब के लिए फिर ज़िंदा किए जाएंगे, तो उन्होंने ताज्जुब से पूछा, क्या जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे तो दोबारा ज़िंदा होंगे? ए लोगो, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम्हारी समझ में ना आए। हमें इस चीज़ का बखूबी इल्म है जो ज़मीन और इनके जिस्मों में खा खा कर कम करती रहती है। मज़ीद बरा हमारे पास तमाम चीज़ों को महफूज कर देने वाली किताब भी है जिसमें हर चीज़ तहरीर है। समझ आई आपको बात की? ए रसूल, दोबारा ज़िंदा होना अजीब बात नहीं है, बल्कि अजीब बात तो ये है कि जब इनके पास हक़ पहुँचा तो इन्होंने इसको झुठलाया और वो एक उलझी हुई बात में गिरे पड़े हैं। यानी ये जो काफ है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस सूरत का नाम भी इसी से शुरू हो रहा है और यह हरूफ मुक़त्तात हैं। आगे अल्लाह कहता है वल कुरानिल मजीद, यानी ये जो कुरान मजीद है ये बुजुर्गी वाले कुरान की कसम के बेशक अब अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। कुरान मजीद की कसम यानी आप अल्लाह के रसूल हैं। ये लोग किसी वजह से आपकी रसालत का इनकार कर रहे हैं। हमने यह आयत पीछे भी पढ़ी थी। ये जो काफिरों का कौल है ना, अल्लाह ताला ने दूसरे कई मकामात पर भी इनका जिक्र किया है। हमने सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 94 था, 96 में भी पढ़ा, सूरत यूनस में भी पढ़ा। ठीक है, तो अल्लाह कहते हैं कि हक़ को तस्लीम करने के बाद भी जब ये उलझन दूर हो सकती है तो इन्हें हक़ का इनकार कर दिया, लेकिन वो फिर उलझन दूर नहीं होती। अल्लाह ही है जो पहली बार मखलूक को पैदा करता है। जब मखलूक को पैदा करता है फिर वो जिस्म उसका मिट्टी खा जाती है कब्र में, तो फिर अल्लाह उसे दोबारा ज़िंदा करेगा। हमने पढ़ा था, क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम इसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकते, क्योंकि मांस तो मिट्टी ने खा जाना कब्र में। क्यों नहीं, हम जमा कर सकते हैं, बल्कि हम इस बात पर भी कादिर हैं कि इसे पूरे ठीक ठीक बनाएं। यानी इसकी पोर पोर ठीक कर दें। पोर मतलब ये हाथों की जो उंगलियां हैं, आपने देखा है ना, इनकी पोर पोर हैं, ये एक एक उंगली में निशान है, ये जो हमारी लाइनें बनी हुई हैं, पोर पोर इसे कहते हैं। अल्लाह कहते हैं मैं इसकी पोर पोर ठीक कर दूंगा। यानी ये जो हमारा हाथ है, देखिए इसमें कितनी ज़्यादा लाइनें हैं हमारे हाथ में, उंगलियों में तीन तीन, दो दो, तीन तीन बनी हुई हैं, इसे कहते हैं पोर। यानी पोर पोर अल्लाह ठीक कर देगा। अफलम यंजुरु इलस समाई फौकहुम कैफा बैनाहा। अल्लाह कहते हैं क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान पर नज़र नहीं की कि हमने इसको कैसा बनाया और किस तरह इसको जीनत बख्शी। इसमें कहीं दूर दराज तक कोई टेक नहीं है। और हमने ही ज़मीन को फैलाया, इसमें पहाड़ गाड़ दिए और इसमें हर किस्म की खुशनुमा चीज़ें उगाईं, ताकि हर रुजू करने वाला बंदा देखे और नसीहत हासिल करे। हम ही बादल से बरकत वाला पानी बरसाते हैं, फिर इससे बाग और खेती और गल्ला उगाते हैं। ठीक है, और लंबी लंबी खजूरें भी उगाते हैं जिनका शगुफ़ा तह बतह होता है।
یہ سب کچھ ہم نے اپنے بندے کو رزق فراہم کرنے کے لیے اگاتے ہیں، اور ہم ہی اسی پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ جس طرح پودے پانی برسنے سے زمین سے نکل پڑتے ہیں، اسی طرح قیامت کے روز بھی مردے جو ہیں وہ زمین سے نکل پڑے ہوں گے۔ یعنی کفار مکہ جو تھے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی سمجھ میں کسی طرح نہیں آتا تھا کہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ اتنا علیم ہے کہ مردے کے ذرات جو زمین کھا جاتی ہے ان ذرات کا اسے علم ہوتا ہے، تمام ذرات اس کے علم میں اور اس کی کتاب میں محفوظ ہیں۔ جب وہ مردے کو زندہ کرنا چاہے گا تو زمین کو حکم دے گا کہ وہ تمام ذرات جمع کر دے۔ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنے کے مزید دلائل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی دیے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آسمان، یعنی جہاں کہیں بھی جائیں آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، پھر اللہ نے زمین بنائی، پھر اس میں پہاڑ گاڑ دیے کہ کہیں زمین انسانوں کو لے کر ڈول نہ جائے۔ پہاڑ گاڑے ہیں تاکہ زمین کا تسلسل قائم رہے، انسان آسانی سے یہاں چل پھر سکے، ایک دوسری جگہ آ جا سکے، ایک دوسری جگہ سے کام کر سکے، کھیتی اگا سکے۔ یعنی اس سے بڑی اور کیا، یعنی اس کو دلیلیں کیا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کر دی ہے، اور پھر اس میں خوشنما پھول اگائے ہیں۔ یعنی یہ ہم آیات جو ہیں یہ پیچھے حامین مومن میں بھی اور پیچھے آیات میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الراس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الاکیدل و قوم تب ان کل کذب الرسول رسول فحق وعید۔ یہ جو یعنی فحق الوعید ہے نا لفظ، چلیں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان کافروں سے پہلے قوم نوح نے، کنویں والوں نے اور سمود نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور عاد نے، فرعون نے اور لوط کے بھائیوں نے بھی جھٹلایا، اور بن کے رہنے والوں نے بھی اور قوم تبع نے بھی جھٹلایا۔ غرض یہ کہ سب نے ہی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہمارا جو عذاب کا وعدہ تھا وہ ان پر پکا ہو گیا۔ یعنی ان آیات میں کفار کو تنبیہ کیا گیا کہ اگر وہ ایمان نہیں لائے تو ان کا حشر بھی گزشتہ قوموں کی طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو اپنے عذاب سے یہاں ڈرایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول، ہاں کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے؟ نہیں، ہم تو نہیں تھکے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ لوگ بلا وجہ اس سر نو پیدا ہونے کے سلسلے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو ہم نے گزشتہ آیت پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دلائل دیے، پھر فرمایا جن قوموں نے قیامت کو اور رسولوں کو جھٹلایا ان پر عذاب آیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کا ذکر کیا کہ پہلی بار اللہ تعالیٰ کو تھک گیا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میں تو نہیں تھکا، بلکہ یہ لوگ جو ہیں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ الاحقاف میں ہم نے پڑھا تھا نا، یہ جو سورت ہے نا الاحقاف، یہ بھی بڑی زبردست سورت تھی، اس کو اچھی طرح اس کو بھی یاد کر لیجیے۔ وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تَوَّاسُ بِهِ نَفْسَهُ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ۔ اللہ کہتے ہیں اور اے رسول، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کے دل میں آتے ہیں، اور ہم اس کی رگ اور جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو ضبط کرنے والے جو اس کے دائیں بائیں ضبط کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس کام کو ضبط کر لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ کوئی منہ سے بات نہیں نکال پاتا کہ اس کے لکھنے والے بھی اس کے پاس ایک نگران تیار رہتا ہے۔ اور اے انسان، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ موت کو بے ہوشی حق کے ساتھ تجھ پر طاری ہو جائے گی۔ اس وقت اسے کہا جائے گا یہی وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا، اور اس دن کہا جائے گا یہی تو وہ عذاب کے وعدوں کے پورا ہونے کا دن ہے۔ پھر ہر شخص اسی حالت میں آئے گا کہ ایک ہانکنے والا، ایک گواہی دینے والا اور اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر جب ان سے کہا جائے گا کہ اس دن تو بڑا غافل تھا، تیری آنکھوں پر غفلت کا جو پردہ پڑا تھا، آج ہم نے تیرے اس پردے کو تیرے سامنے سے ہٹا دیا ہے۔ آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، تجھے آج وہ تمام چیزیں نظر آئیں گی جن سے تجھ کو ڈرایا گیا تھا۔ اس کا ساتھی کہے گا یہ ہے اس کا مال نامہ جو میرے پاس تیار موجود تھا۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی، وہ پوچھے گا کہ اس کا ساتھی کہے گا یہ ہے اس کا مال نامہ جو میرے پاس تیار تھا۔
ہم؟ اللہ ان دونوں فرشتوں سے جو ان کے ساتھ آئے تھے فرمائے گا ہر نشکر حق سے بغض رکھنے والے لوگوں کو دوزخ میں ڈال دو. یعنی جو خیر سے روکتا تھا، حدود شرائط سے آگے بڑھ گیا تھا، دین حق میں شکوک پیدا کرتا تھا، اور جس نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ بنا رکھا تھا، اس کو سخت عذاب میں ڈال دو. قال قریانہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. اور جس نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ بنایا اس کو سخت عذاب میں ڈال دو. وہ عرض کرے گا میرا کیا قصور ہے، مجھے تو شیطان نے جو میرا ساتھی تھا گمراہ کیا. اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں بھٹک رہا تھا. اللہ فرمائے گا میرے پاس نہ جھگڑو، میں تم کو پہلے ہی ڈرا چکا ہوں. میرے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کیا کرتا ہوں. یہ آیات بڑی ہی دل میں اتر جانے والی آیات ہیں. اس کا گہرائی کے ساتھ جا کر مطالعہ کیجیے گا. آیت نمبر 29 تک میں نے پڑھا، گہرائی میں جا کر اس کا مطالعہ کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں. انسان کو تنبیہ کیا اللہ نے، پھر جب وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا تو پھر وہ کہے گا مجھے تو شیطان نے گمراہ کیا. تو شیطان کہے گا میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں بھٹک رہا تھا. تو اللہ فرمائے گا میرے پاس نہ جھگڑو، میں نے ڈرانے والے تمہارے پاس بھیجے تھے، میرے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی. اللہ کہتے ہیں میرے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں. یعنی قیامت کا ذکر یہاں چل رہا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر قیامت آنے سے پہلے واقعات پر روشنی ڈالی ہے اور پھر قیامت پر زور دیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا، یعنی اے لوگوں ہم نے انسان کو پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں. جو اس کے دل میں وسوسے اس کے دل میں آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ان کے اعمال سے واقفیت پوری ہے ہماری. میں تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. جو بتائیں جو انسان کے اتنا قریب ہو وہ انسان کے اعمال سے واقف نہیں ہوگا. اچھے برے اعمال کا بدلہ دے گا. یہ تو اس کا علم ہے. اس کے علاوہ اس نے تو بندے کے اعمال کو لکھنے کا بھی بندوبست کر رکھا ہے. جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تو یہ جو دائیں بائیں ہمارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لکھی جا رہے ہیں، ضبط کیے جا رہے ہیں. ہم جو بول رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، جو ہمارے منہ سے نکل نہیں پاتے، اس کے لیے لکھنے کے لیے اس کے پاس نگران تیار بیٹھے ہوئے ہیں. سورۃ النابیہ میں ہم نے پڑھا تھا جو شخص نیک عمل کرے اور مومن بھی جو اس کے اعمال کی نقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم اسی لیے ان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خاتم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا ذکر کیا، پھر اس سے پناہ مانگی اور منہ پھیر لیا، پھر دوزخ کا ذکر کیا، پھر اس سے پناہ مانگی اور پھر منہ پھیرا. شعبہ کہتے ہیں آپ نے 2 مرتبہ اسی طرح کرنے میں مجھے شک نہیں بلکہ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے معاملے میں شک ہے. پھر آپ نے فرمایا دوزخ سے بچو، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر صحیح، اگر یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کہہ دو. صحیح بخاری کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو بھی سنائی. جھوٹ نہیں بولیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آپ حدیث اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا اور اپنے بچوں کو خاص کر بچوں کو خاص کر یہ حدیث اچھی طرح یاد کروائیے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، دونوں میں بھی ہے، کتاب الایمان. اور اس کا جو باب ہے یعنی صحیح مسلم بخاری دونوں میں، جو مسلم میں بیان ہے وہ مسلم میں کتاب جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، تو خصائل منافق باب نمبر ہے اس میں دیکھیے گا. یہ دونوں میں حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور دعویٰ کرے کہ وہ مسلم ہے، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یعنی منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3. اگرچہ وہ روزے بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور وہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں مسلم ہوں، ٹھیک ہے، یہ تینوں باتیں اس میں موجود ہوں، لیکن تب اگر وہ جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے اور امانت میں خیانت کرے تو منافق ہے وہ. یہ 3 نشانیاں جو ہے نا یہ ہائی لائٹ ہوئی ہیں.
ہم نے سورۃ آل عمران میں اور سورہ نساء الحزاب میں ہم نے پڑھا. آل عمران میں اللہ کہتے ہیں اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی دعوے میں سچے ہو تو تم موت کو اپنی تدبیر سے ٹال نہیں سکتے. تو اب یعنی موت کو اپنے پاس سے آنے نہ دینا، اگر تم سچے ہو نا تو نہ آنے دینا. یہ جو سور پھونکنے کا کہا گیا نا قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو قیامت کے دن تک یا قیامت کے عذابات سے ڈرایا ہے. تو قیامت کا دن آ جائے گا، اس دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جن عذابوں کا تم سے وعدہ کیا تھا نا، آج وعدہ پورا ہونے کا دن ہے. یعنی جو سور ہے وہ 2 دفعہ پھونکا جائے گا. دوسری مرتبہ یعنی ہم نے سورۃ زمر میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، وہاں دیکھیے گا ہر شخص میدان محشر میں اس حال میں ہوگا کہ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا اس کے ساتھ ہوگا. یعنی ہانکنے والا اور گواہی دینے والا کون ہے؟ یعنی یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے. ایک فرشتہ انسان کو میدان محشر تک لے کے آئے گا اور دوسرا فرشتہ اس کے اعمال کی شہادت دے گا. ٹھیک ہے، اس دن بندے کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی آنکھوں پر جو پٹی پڑی ہوئی تھی نا، غفلت میں پڑا ہوا تھا، اسے نظر آ جائے گا، پردہ ہٹا دیا جائے گا. تو پھر اسے قیامت کا جو منظر اسے دنیا میں بتایا جاتا تھا وہ انہیں اسے پتہ چل جائے گا. پھر اللہ کہے گا جو تمہارے اعمال ہیں اس کے مطابق تم دوزخ کے مستحق ہو، یا تم نے متقی اور پرہیزگار ہو تو جنت کے مستحق ہو. تو پھر اللہ کہتے ہیں انہوں نے جو ان کا نامہ اعمال ہے وہ دیکھو، اگر دوزخ کے مستحق ہیں تو ان کو ہانک کر دوزخ میں گرا دو. میں یہاں 6 باتیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں جن لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا نا. یعنی ان آیات میں جو صفات بیان کی گئی ہیں، سب سے پہلے نشکری کرنا، حق سے دشمنی رکھنا، عداوت رکھنا اپنے دل میں، نیکی سے روکنا، حدود شریعت سے آگے بڑھنا، جو ہماری حدود شریعت ہے نا ان سے آگے بڑھنا، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی طرف سے شک و شبہات پیدا کرنا، اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو الہ بنانا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہاں، آگے ہم نے جو پڑھا تھا نا شیطان اور انسان میں جو جھگڑا ہوگا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر سورۃ ابراہیم میں ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، وہاں بھی آپ دیکھیے گا، آیت نمبر شاید 22 تھی، آیت نمبر 22 ہے سورۃ ابراہیم میں، دیکھیے گا یوم نقول لجہنم حالم تالیتی وتقول، اللہ کہتے ہیں اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے، اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی نہیں، کیا کچھ دوسری اور ہے؟ اسی طرح اللہ جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی، بالکل دور نہیں ہوگی. پھر ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. من خش رحمان بالغیب وجاء بالقلب منیب ادخلوها بالسلام ذالک یوم الخلود لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. پھر ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. یعنی جس کا وعدہ کیا؟ ہر رجوع کرنے والے احکامات الہی کی حفاظت کرنے والے سے کیا گیا تھا، جو بغیر دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے. ہائے ہوئے، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. ان کے لیے جو کچھ اس میں چاہیں گے وہ پائیں گے، اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہوگا جو ہم انہیں دیں گے. اب یقین کریں، میں یہ جنت کا منظر پڑھوں نا، جب اللہ کہتے ہیں نا کہ یہ جب میرے پاس نیک عمل لے کے آئیں گے تو میں ان کی اجر دوں گا اور اپنے پاس سے اور بھی کچھ دوں گا، تو بندے کا دل بڑا خوش ہوتا ہے. جیسے یہ اللہ نے کہا نا کہ ان کے لیے جو کچھ اس میں چاہیں گے موجود ہوگا، اور ہمارے پاس تو اور بھی بہت کچھ ہے جو ہم انہیں دیں گے. یعنی اس کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا، بس یہ بتایا کہ اور بھی کچھ دیں گا. یعنی ہم نے جنت کے بارے میں پڑھا کہ جنت میں کیا کچھ ملے گا، اسی سے پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. تو جب اور بھی ہم انہیں دیں گے وہ تو کیا ہی بات ہے. جنت میں جنتی جو ہیں وہ جو چاہے کھائیں گے، جو چاہے کریں گے. وَكَمْ أَخْلَقْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور اے رسول بطشن اے رسول ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر ڈالا جو قوت میں ان سے زیادہ کہیں تھی، اور ہمارا عذاب تو آیا تو وہ کئی شہروں میں پناہ حاصل کرنے کی جگہ جو تھی وہ آ گئے.
انہیں کوئی بھی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہے اور جو حضور قلب کے ساتھ کان لگا کر سنتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ اور اے رسول ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں بنایا، اور ہم کو تکان محسوس نہیں ہوتی۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ 6 دن میں، یعنی جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا عصر اور مغرب کے درمیان میں، اور ہفتے کو زمین اور آسمان سے، وہ ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی، یاد آئی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہفتے کو اللہ نے زمین اور آسمان بنائی، اللہ تعالیٰ نے آواز دی زمین اور آسمان کو کہ آؤ میرے پاس خوشی سے یا غمی سے، تو دونوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں، پڑھا تھا نا ہم نے، یہ حدیث بھی میں نے آپ کو یاد کرنے کے لیے کہا تھا۔ اور اے رسول ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں بنایا اور تھکان محسوس نہیں ہوئی، تو اے رسول جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ ان پر صبر کریں۔ فَاصْبِرُوا عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِن اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ تو اے رسول جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر کریں، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح پڑھا کریں، اور رات میں بھی کچھ دیر اس کی تسبیح پڑھا کیجیے، اور نماز کے بعد بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے یہاں ہائی لائٹ کیا ہے۔ پہلے تو کفار کو دھمکی دی ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ایمان نہیں لائے اور ان پر عذاب نازل کیا، تو اللہ کہتے ہیں اس عذاب سے بچنے کے لیے انہوں نے شہروں کو چھان مارا لیکن انہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی، وہ ہلاک ہو کر ہی رہیں گے۔ سورہ توبہ میں، سورہ روم میں ہم نے اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے پیچھے پڑھے ہیں، حامین المومنون میں بھی ہم نے اس کا ذکر کافی زیادہ پڑھا۔ اس کے بارے میں یہ جو اللہ نے بتایا نا کہ بیچ والی نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک، جس نے صبح کی نماز پڑھی اور اللہ کی پناہ میں ہے، اور اللہ جس سے بھی اپنی پناہ کا حق طلب کرے گا اسے نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس کو، یعنی جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو اللہ جس سے بھی اپنی پناہ کا حق طلب کرے گا اسے چھوڑے گا نہیں، بلکہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی عصر کی نماز بیچ والی نماز کہلاتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا نا آیت نمبر 238 میں، تمام نمازوں کے مستقل طور پر یکے بعد دیگر حفاظت کرتے رہو، خصوصاً بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ فجر اور عصر کی نمازوں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اچھا جی، آگے اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 41 ہے، اور اے رسول سنیے جس دن ایک پکارنے والا نزدیک کے مقام سے پکارے گا، جس دن لوگ حق کے ساتھ اس کی چیخوں کو سن لیں گے، وہی مردوں کے زمین سے نکلنے کا دن ہوگا۔ اور اے لوگو ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ہماری طرف ہی سب کو لوٹ کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، جس دن زمین ان لاشوں پر سے پھٹ جائے گی اور وہ قبروں سے نکل کر تیزی کے ساتھ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، یہ جمع کر لینا ہمارے لیے آسان ہے۔ اے رسول ہمیں معلوم ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ان پر جبر کرنے والے تو نہیں بنا کر بھیجیں گے۔ آپ کی ذمہ داری تو بس اتنی ہے کہ آپ اس شخص کو قرآن کے ذریعے نصیحت کریں جو مجھ سے ڈرتا ہے۔ یعنی ان آیات میں پھر ایک بار قیامت کا ذکر شروع کر دیا اللہ نے، ٹھیک ہے، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے قیامت اس دن آئے گی جس دن ایک پکارنے والا کسی نزدیک کے مقام سے پکارے گا، تو پھر جس دن لوگ حق کے ساتھ اس کی چیخوں کو سنیں گے اور مردے زمین سے نکل کھڑے ہوں گے۔ چلو جی، یعنی ہم نے اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے ہر حال میں۔ یہ اس سورت کی آخری آیت تھی، ٹھیک ہے، اس کی 45 آیات تھیں، اس کو بھی بڑی گہرائی سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ 2 سے 3 بار اسے گہرائی میں پڑھیے گا، اور جس بات کی سمجھ نہ آئے آپ دوبارہ پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھیں، جو پہلی بار زندہ کرتا ہے وہی آخری بات بھی کرتا ہے۔ سورۃ کاف کے متعلق مزید میں آپ کو معلومات دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو خطبے میں سورۃ کاف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورۃ کاف پڑھا کرتے تھے۔ کاف یہ نقطوں والی ہے، ٹھیک ہے۔
فجر کی نماز میں بھی کاف پڑھا کرتے تھے، سورہ کاف، فجر کی نماز میں کاف والقرآن مجید پڑھتے۔ تو یہاں ہماری یہ صورت مکمل ہو گئی۔ اس کو بھی بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین ثم آمین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔